हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इस वक्त पोजीशन है वो एक ऐसे खड़ूस टीचर की सी हो गई है जो रिटायरमेंट के करीब है और जिसके सामने बच्चे बारी बारी आकर के रोते हैं। दो ऐसे ही एक बच्चे हैं जो साथ बैठते हैं मगर हर वक्त लड़ते रहते हैं और आपस में बात भी नहीं करते। उनको बहलाने के लिए कुछ अरसे पहले जो है, कुछ अशरों पहले जो है, एक अश्योरेंस दे दी गई थी और कहा यह गया था, जिसके बाद ज़ाहिर है ऐसे मुआहदे भी हुए कि आपस में बैठ करके बात करें, मगर वो हो नहीं सका, हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। तो अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि एक दीवार के सामने जा कर के आप चीख चीख के एक दूसरे को कुछ भी कह लें। और जो ज़ाहिर है आपके मुल्क में ज़ाहिर है हमारे वज़ीर आज़म गए, हमने भी कहा बड़ी ज़ोरदार तकरीर की और यहाँ पर लोग खुश हो गए कि अपनी बात कर ली। आज सुषमा स्वराज जो भारत की वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि भारतीय अवाम की तरफ से, जिन्होंने कहा कि उन्होंने भारत का मुकदमा बड़ा ज़बरदस्त पेश कर दिया है। तो भारत में जबकि ये हो रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज एक आला सतही इजलास, जो कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का इजलास तमाम ही आला सतही होते हैं, चाहे हमारे मुल्क में हो या उनके मुल्क में, उन्होंने इंडस वाटर कमीशन पे एक इजलास किया और साथ साथ जो भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, हालांकि ऑफिशियली कोई ऐसा वो नहीं आया कि वो कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने कहा कि जी फ़ैसला हो गया है और वज़ीर आज़म कह रहे हैं भारतीय के खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। और ज़ाहिर है आज हमारे टॉक शोज़ भी और उनके टॉक शोज़ भी इस बात पे हो रहे हैं कि सिंध तास मुआहदा क्या होगा, किस तरह इसको काट पीट के ऐसा कर दिया जाए। भारत में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पानी ना मिले। अच्छा, पाकिस्तान बताइए, मुझे जो बात करनी है वो रेटिंग बढ़ाने के लिए करनी है, फैक्चुअल बात करनी है? सर आपने एक्सप्लेन करना है कि सिंध तास मुआहदे का हो क्या सकता है। रेटिंग बढ़ा दें और फिर फैक्चुअल पे आ जाएं तो ये बिल्कुल ये भी करते हैं। जहाँ तक रेटिंग बढ़ाने का मामला है वो ये है कि बहुत खुश हो गया था जब केरला में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि आओ जंग करते हैं गुर्बत के ख़िलाफ़ और बच्चों की मौत के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़। बहुत कि मैंने कहा यार क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन आज उन्होंने एक वन लाइनर, तो आपको पता है मोदी बहुत अच्छा देता है, आज उन्होंने कहा जी सेल्फी और वन लाइनर, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। ठीक, तारीख में ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा था कि जो इन्होंने केरल में तकरीर की थी कि आओ गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं, फ़र्ज़ करें कि पानी बंद हो गया तो गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग के लिए पानी कहाँ से आएगा? पानी के बगैर तो कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती, भले टैंकों की जंग हो या गुर्बत की जंग हो, पानी के लिए जंग लड़ी जा सकती है। हाँ, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, यकीनन ऐसा ही है, लेकिन पानी नहीं बहेगा तो खून ज़रूर बहेगा, बिल्कुल ये बात तय है। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि सिंध तास का माहिदा अपने तौर पे कोई पार्टी उससे निकल सकती है या मुअत्तल कर सकती है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन से अमल दरामद से इनकार कर सकती है, तो हो सकता है कि खौफ की फ़ज़ा फैलाने के लिए हम ये कह दें कि साहब वो अगर उसने पानी बंद कर दिया तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैं आपको एक इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। अच्छा बताएं कि 24 सफ़े का जो ये मायदा सिंध तास का हुआ 19 सितंबर 1960 को, जिस पे फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू और आलमी बैंक के नायब सदर ने दस्तखत किए, उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि 3 मशरक़ी दरिया सतलुज, ब्यास, रावी ये भारत के, और जो 3 मगरबी दरिया हैं जेहलुम, चुनाब और सिंध ये पाकिस्तान के। जी। अब क्या इसका मतलब ये है कि जो दरिया भारत को मिल गए या जो 3 पाकिस्तान को मिल गए, कोई और उसका पानी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मायदे में लिखा है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को बता के नेविगेशन, पन बिजली की पैदावार और महदूद ज़राई इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसका तरीक़ा क्या होगा वो इस टीटी के एनेक्सचर में मौजूद है। ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो हर माह या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर जो रिवर फ्लो है उसकी क्या स्पीड है, कितना पानी गुज़रा है या नहीं गुज़रा, वो दोनों ममालिक एक दूसरे से शेयर करने के पाबंद हैं। इसके अलावा
ایک اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک مستقل انڈس کمیشن قائم کیا گیا ہے جس میں دونوں ممالک کے واٹر کمشنرز ہوں گے جو اس معاہدے کی دیکھ بھال کرے گا. چھوٹے موٹے اگر جو جھگڑے ہوتے ہیں, ایریٹنٹس ہوتے ہیں, وہ یہ کمیشن کے اندر ہی طے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اس سے زیادہ بڑا جھگڑا ہوا تو ایک نیوٹرل انٹرنیشنل آربیٹریٹر ایکسپرٹ کا تقرر ہوگا. فرض کریں اگر وہ بھی نہیں طے کر پاتا تو پھر ایک آربیٹریشن کمیشن بنایا جائے گا عالمی بینک کی مدد سے اور یا مشورے سے. معاہدے کے تحت یہ معاہدہ باہمی رضامندی سے تبدیل ہو سکتا ہے, یونیلیٹرلی نہیں ہو سکتا, آپ کا مطلب ہے. مگر یہ معاہدہ توڑا نہیں جا سکتا بلکہ ایک معاہدے کی جگہ دوسرا معاہدہ ریپلیس ہوگا. اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سوورن گارنٹیڈ معاہدہ ہے, انٹرنیشنلی رجسٹرڈ معاہدہ ہے. اس میں سے اگر آپ یک طرفہ طور پہ نکلیں گے تو اس کا صرف یہ نہیں نقصان ہوگا کہ پانی کا مسئلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا یا انڈیا کو نقصان ہو گیا یا پاکستان کو, بلکہ یہ بین الاقوامی امن کے لیے ایک سیریس تھریٹ کنسیڈر کیا جائے گا. اور اس صورت میں معاملہ کہاں جائے گا؟ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے پاس. ایک چھوٹا سا سوال ہے, باٹم لائن ایمٹی تھریٹ ہے. کیونکہ ظاہر ہے پہلا تھریٹ آیا تھا سرجیکل اسٹرائک کا, پھر دوسرا آیا کہ فنکار نکال دیں گے اور یہ کر دیں گے, اب تیسرا ایونچولی جو ہے نا اس پہ ہم بات کریں گے جو سشما سوراج نے بھی بات کی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ معاہدہ یہی ہے, اس سے پہلے کشمیر کی جو صورتحال تھی, کشمیر کے اوپر بھی پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہماری قرارداد موجود ہے, تو آج کیسے سشما سوراج نے بول دیا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے یو این میں, وہاں جا کر کے. تو دیکھو اٹوٹ انگ کی جو لائن ہے نا, یہ نہرو کے زمانے سے 57 کے بعد سے چلی آ رہی ہے. سشما کی جو تقریر اگر آپ سنیں اس میں اس بیچاری نے کوئی نئی بات نہیں کی, ریپیٹیشن ایک بھی نئی بات نہیں ہے نا, وہ بھارت کا ایک ہے اسٹیٹڈ سلسلہ. اب میں اس کی بات کروں, اب آج نریندر مودی صاحب نے کہا ہے کہ فوری طور پہ جو کشمیر ہے اس میں جو پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ وہ شروع کی جائیں. انہوں نے تلبل نیویگیشن پروجیکٹ کا نام لیا. اب تلبل نیویگیشن پروجیکٹ فرض کریں جو کہ دریائے جہلم پہ وولر لیک کے بالکل دہانے پہ ہے. 1986 میں اس پہ کام اس لیے بند ہو گیا تھا کہ پاکستان نے اعتراض کیا تھا, لیکن یہ نیویگیشن پروجیکٹ بیسیکلی سردیوں میں بارہمولہ سے سری نگر تک کا جو 20-22 کلومیٹر کا ریور ہے اس کا فلو نارمل رکھنے کے لیے ہے. اب اگر فرض کریں یہ پروجیکٹ ہو بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح ایک پروجیکٹ ہے وولر بیراج کا, جو میٹھے پانی کی سب سے بڑی جو جھیل ہے کشمیر میں وولر, اس میں بنایا گیا ہے. 440 فٹ اس کی لمبائی ہے, سوپور سے بارہمولہ تک. یہ بھی سردیوں میں نیویگیشن کے لیے اس میں 4000 کیوسک پانی چھوڑا جائے گا, لیکن الٹیمیٹلی وہ گھوم گھام کے پھر دریا کے اندر آ جائے گا. 1987 میں پاکستان نے اس پہ کچھ ٹیکنیکل اعتراض کیے تھے کہ جی یہ چونکہ پن بجلی بھی بنے گی تو لہٰذا 3 لاکھ مکعب فٹ پانی جو ہے وہ عارضی طور پہ سٹوریج ہوگا, لہٰذا یہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے, تو یہ بھی التوا میں پڑ گیا تھا. تیسرا جو پروجیکٹ ہے باگلیار ڈیم, وہ بھی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے. یہ ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں دریائے چناب کے اوپر ہے. 99 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی, 2008 میں یہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. 450 میگا واٹ بجلی اس سے پیدا ہو رہی ہے. پچھلے سال نومبر میں نریندر مودی نے اس کے دوسرے مرحلے کا بھی افتتاح کیا ہے. ایک پروجیکٹ ہے کشن گنگا, جو آپ نے اکثر بہت سنا ہوگا. وہ دریائے نیلم پہ 330 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے. اس میں البتہ یہ مسئلہ ہے کہ دریائے نیلم سے جو ٹنل ہے جس کے ذریعے پانی سے بجلی پیدا کی جائے گی, اس ٹنل کے بعد وہ پانی جو ہے اس کو دریائے جہلم میں پھینکا جائے گا. تو اس کی وجہ سے نیلم کا جو فلو پاکستان کی طرف ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, اور نیلم جہلم ہائیڈرو الیکٹرک جو پروجیکٹ ہے پاکستان کا وہ کسی حد تک متاثر ہو سکتا ہے. لیکن 2013 میں انٹرنیشنل آربیٹریشن کمیشن نے اس کی اجازت دے دی, صرف اس شرط پہ کہ آپ ڈیم بنا لیجئے, لیکن ڈیم کے نیچے اس بات کی شورٹی ہونی چاہیے کہ 9 کیوبک میٹر فی سیکنڈ پانی کا فلو
برقرار رہے گا تاکہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیر میں آل ٹوگیدر 33 ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، انڈیا جن کو مکمل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہونا چاہیے، ادھر بھی انسان بستے ہیں ادھر بھی انسان بستے ہیں، اور سب سے پہلا حق تو کشمیریوں کا ہے، بھلے ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سارے کے سارے جو پروجیکٹس ہیں یہ انڈین ہائیڈرو پاور الیکٹرک کارپوریشن کے ہیں۔ ٹوٹل جو اس وقت کشمیر سے یہ کارپوریشن بجلی لے رہی ہے وہ 2556 میگا واٹ ہے۔ اس میں سے صرف 12% بجلی جموں و کشمیر کے لیے ہے، اس لیے وہاں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول کی بات ہے۔ بہت خوب۔ پانی ان کا، بجلی ان کی صرف 12% مل رہی ہے، باقی جو 88% بجلی ہے، باقی جو 88% بجلی ہے وہ بھارت کی دیگر ریاستوں کو فروخت کی جا رہی ہے، اور اگر مزید بجلی چاہیے کشمیر کو تو وہ اس کارپوریشن سے خرید کے لے سکتا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں UNGA کے اس ایڈریس پہ جس پہ ظاہر ہے آج بہت بات ہو رہی ہے سشما سوراج کے، اس کا بھی انالیسس کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور آج جی یہ بہادر علی کون ہے؟ وہ میں میں بہادر علی پر آئیں گے، پہلے ذرا بتائیں گے بہادر علی کوئی نہیں جانتا نا پہلے۔ ہاں بالکل۔ اچھا سشما سوراج نے آج یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اور ظاہر ہے اس پہ پورا انڈین میڈیا اور انڈین جو ڈائسپورا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ جواب ہوگا جو نواز شریف نے 21 تاریخ کو خطاب کیا تھا، جس میں انہیں ہمارے مطابق کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جو آج سے پہلے کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال سشما سوراج کا جو موٹے موٹے پوائنٹس تھے اس کو جس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، ہندوستان ٹائمز نے بھی لیڈ سٹوری لگائی ہے، انہوں نے کہا 5 ٹیک اویز فرام سشما سوراج، یعنی 5 ایسی باتیں جو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی۔ پہلی بات یہ تھی کہ انڈیا نے، بھارت نے کہا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے ان ممالک کے خلاف جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اب اس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان واز ناٹ نیمڈ، یعنی کہ پاکستان کا نام اس وجہ سے نہیں لیا گیا تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ کوئی ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس ایک نجی چینل نے کیا ہے۔ بالکل۔ دوسری بات پھر انہوں نے کہا لیکن بلوچستان کے معاملے میں تو ظاہر ہے انڈیا کو نام لینا پڑا، پاکستان کا نام نہیں لیا، ہاں لیکن ہاں ہو سکتا ہے ایرانی بلوچستان کی طرف، ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ نہیں، اس میں نام لیا اور کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ بلوچستان کے بھی ابیوزز کو دیکھے۔ یہ بیسیکلی وہ تھا کہ کشمیر کی بات نہ کرو، تم ادھر دیکھ لو بیسیکلی۔ تو ظاہر ہے کشمیر کی کیونکہ ڈائریکٹ بات کی تھی۔ تیسرا جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی کوئی پری کنڈیشنز نہیں لگائیں ٹاکس کے لیے اور گزشتہ 2 سال میں بہت کچھ ہو جاتا، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ تھا کیونکہ پری کنڈیشنز تھیں۔ ظاہر ہے ہماری طرف سے تھا کہ کشمیر پہ بات کریں، ان کی طرف سے تھا کہ ٹیررزم پہ بات کریں، اور یہ آج کا نہیں ہے یہ، ہاں تو وہ دونوں میں وہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو بغیر کنڈیشن کے نواز شریف کو بلا لیا تھا اور مودی صاحب بھی یہاں آ گئے تھے بغیر کنڈیشن کے۔ آپ پلیز آپ کیونکہ نہیں بولے تو آپ تجزیہ کریں۔ تھینک یو یار۔ بہادر علی کون ہے؟ میں آ رہا ہوں سر، پہلے تجزیہ پھر بہادر علی اگر ٹائم بچا تو۔ یہ کہا تھا نا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جواب میں ایک تقریر کی، سارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ آپ نے جواب میں تقریر کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بات کم کی ہے۔ فرسٹ ہاف جو تھا سپیچ کا وہ سارا پاکستان پہ تھا، زیادہ ریٹرک تھا۔ اب مجھے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ایک ماسٹر کرکٹر سمجھتا ہے، بچپن سے اس کی خواب ہے کہ یار میں لارڈز میں جا کے کھیلوں گا، میں ایشز میں جا کے کھیلوں گا، بین الاقوامی سطح اچھے بڑے اسٹیڈیم میں جا کے میں کھیلوں گا، لیکن آخر کار اس کا پڑوسی اسے مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں یار تم نے اسی گلی میں میرے ساتھ ہی گلی ڈنڈا کھیلنا ہے۔ اچھا، تو مجھے تو ایسے لگا کہ یہ UN کے لیے کم UP کے لیے یعنی اتر پردیش کے لیے سپیچ زیادہ تھی۔ فرسٹ ہاف میں آپ نے صرف پاکستان کی پوائنٹ بائی پوائنٹ ریبٹل کیا، پھر آپ اس پوائنٹ پر آئیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں UN سیکیورٹی کاؤنسل میں مستقل پرماننٹ ممبرشپ ملے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بڑے سٹیج پر کھیلنا ہے تو پھر آپ اپنی سپیچ پاکستان سے سٹارٹ نہ کریں،
وہ آپ کے سیکنڈ ہاف میں آنا چاہیے تھا. اب یہ مطلب آپ کا مقابلہ تو چائنا سے ہے نا بھائی. تو وہی نا, تو آپ پاکستان کی بات کیوں کر رہے ہیں یار؟ یہ تو ایک مطلب چھوٹا سا ملک ہے, آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے, آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ ریبٹل دے رہے ہیں. دیکھیں یہ مطلب ہندی میں اسپیچ تھی, ٹھیک ہے, نو پرابلم, لیکن یہ انڈین آڈینس کے لیے اسپیچ زیادہ تھی, میرے خیال یو این کے لیے اسپیچ کم, اس لیے کہ یو این میرے خیال میں اگین میرا یہ خیال ہے کہ یو این جو ہے نا فی الحال ریسیپٹیو نہیں ہے دونوں سائڈز کے لیے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تھی اور سشما کی بھی انڈینز کے لیے. ایگزیکٹلی, تو وہ بیسیکلی ایک دوسرے کے لیے ہم نے اسپیچ کرنی ہوتی ہے. دیکھو ہم کریں تو پھر بھی صحیح ہے نا. دیکھیں ہمیں ویسے ہی یار کون سی کوئی بلینز آف ڈالرز انویسٹمنٹ دنیا میں ہمارے یہاں کرنا چاہ رہی ہے, کون سا ہمیں کوئی رائزنگ ریجنل پاور کا درجہ دیا جا رہا ہے, جس کو دیا جا رہا ہے پھر you have to behave like a rising regional power. اچھا, ایک تقریر میں ذکر ہوا تھا بہادر علی کا, وہ جو بار بار وہ بھی ہاں بہادر علی, اب میں بھی جب سن رہا تھا کہ سوراج نے کہا تھا بہادر علی, اس نے کہا تھا کہ ہم نے مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مطلب ہاتھ بڑھایا, ہمیں جواب میں کیا ملا, ہمیں پٹھان کوٹ ملا, ہمیں اری ملا, ہمیں بہادر علی ملا. میں نے کہا بہادر علی کون ہے بہادر علی؟ وہی جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں. تو اس کے بعد کراچی میں ایس پی ہوتا تھا بہادر علی, اس طرح کے تو بڑے بہادر علی ہوں گے, لیکن پھر میں نے بڑی گوگلنگ کی تو پتہ لگا کہ یہ 25 جولائی جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی ایجنسیز کے مطابق ایک شخص کو گرفتار کیا گیا, اس کی تفتیش ہوئی تو اگین بھارتی ایجنسیز کے مطابق اس نے کہا کہ جی میں لشکر طیبہ کا ہوں اور مجھے بڑا ٹرین کیا گیا ہے کہ میں یہاں آؤں اور میں دہشت گردی کروں. انہوں نے یہ کہا کہ وہ آسیہ اندرابی سے متاثر تھے اور ان کی ایک سپیچ سن کے, اور بھی ویڈیوز مجھے دکھائی گئی ہیں ایز پارٹ آف پاکستان کا کلبھوشن یادو تھا. ہاں, فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایکچوئل سرونگ ونس اپون اے ٹائم سرونگ ملٹری پرسنل اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹر تھے. تو بہرحال چلیں ایک فائدہ ہوا کہ مجھے بہادر علی کے بارے میں پتہ لگ گیا. لیکن جو پچھلے 24 گھنٹے میں اس کے اوپر بڑے انکشاف آئے ہیں. سشما سوراج کے اسپیچ سے پہلے, اور بے شک یہ بالکل ایک اتفاق ہی ہوگا, بلکہ انڈیا ٹوڈے کی بخل کوئی 20 گھنٹے پرانی سٹوری ہے کہ وی ہیو obtained ڈیٹیلز انٹیروگیشن کی, اور بڑی اس میں دھماکے دار چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اتفاق ہے کہ جس نام جو ہم نے پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا اس کے بارے میں آج ہی بہادر علی کے بارے میں بہادر میں نے ایک بچپن میں پڑھا تھا امیر علی ٹھک کی داستان. اب میں پڑھنا چاہوں گا بہادر علی کی داستان. ہاں میرے پاس ہے یہ, آپ بے شک بریک میں پڑھ لیں. ٹھیک, یہ پڑھی ہوئی ہے. ہاں, تو مجھے ایک چیز میرے خیال میں آپ سے رہ گئی تھی, آپ نے کوئی نائل کی ٹریٹی کے بارے میں بھی بتانا تھا, اگر آپ بتانا چاہیں. ہاں نہیں, اس کو چھوڑیں, اس کا وہ ٹائم جو ہے وہ نکل گیا ہے. بیکاز ایک اور مسئلہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا جو بھی ایگزامن نہیں ہوا, کہ اگر فرض کریں, ویسے تو صاحب نے بتا دیا کہ ہو نہیں سکتی, لیکن اگر بھارت کہتا بھی ہے کہ یار ہم نہیں مانتے, پٹ لو جو پٹنا ہے, ٹھیک ہے, پھاڑ کے پھینک دیں, تو پھر وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہو جائے گا. انٹرنیشنل ڈسپیوٹ دیکھیں, انٹرنیشنل ڈسپیوٹ جو ریزالو کرے گا وہ ریزالو کرے گا. سب سے زیادہ بڑا مسئلہ انڈیا کا بائیلیٹرلی پڑے گا برہما پترا نہر پر چائنا کے ساتھ, بیکاز جس پوزیشن انڈیا میں ہے, اپر رائپیرین ہے نا انڈیا ہمارے لیے, تو وہاں برہما پترا میں چائنا اپر رائپیرین ہے. 2013 میں ایک معاہدہ سائن کیا گیا تھا چین اور بھارت کے بیچ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انفارمیشن شیئر کریں گے, پانی کے لیول, ہائیڈرو جو انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ایک باقاعدہ ٹریٹی سائن ہو. تو اگر یہاں سے آپ یونیلیٹرلی کینسل کرنے تو بہت دور کی بات, اگر آپ بات بھی کرتے ہیں وائلیٹ کرنے کی, تو چائنا بھی دیکھ رہا ہے کہ جی اچھا صحیح ہے, تو وی کین ڈو دا سیم ود یو. یہ نہیں کہ وہ کوئی ہماری مدد کے لیے ایسا کچھ کریں گے, اپنے مفاد کے لیے. آپ جتنی دیر کے لیے چاہیں ایک دوسرے سے روٹ ضرور سکتے ہیں کہ انڈس کمیشن کا اجلاس نہ ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں نہیں صاحب آج سے ہم انڈس کمیشن کو نہیں مانتے. کیس چینج ہو جائے گا, اور پھر اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا کشمیر شہرگ ہے ہماری, کشمیر تو بات کی بات ہے, شہرگ اس لیے ہے کہ وہاں سے پانی وانی آتا ہے, اور پانی جب آپ نے دابا تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ نہیں ہوگی, دہشت گردی پر جنگ نہیں ہوگی, پانی پہ ہو سکتی ہے, پانی پہ ہوگی. اور ایک نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد زرار کھوڑو نے ایک زبردست پریزنٹیشن تیار کی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کس طرح ان مشکلات سے نکل سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بہت بلڈ اپ کرتی ہے. ویلکم بیک جی.
اچھا، پاک چین دوستی کے بڑے چرچے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں, سی پیک بھی ہے اور آنے والے سالوں میں یہ تعاون بڑھتا بھی جائے گا. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ہم کچھ اپنے چینی بھائیوں سے سیکھ لیں, بے شک غلطی سے. ایک بہت مشہور چائنیز فلسفر تھے کنفیوشس کے نام سے. ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ 1 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ چاول کاشت کریں, اگر آپ 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ درخت لگائیں, لیکن اگر آپ 100 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو پھر آپ بچوں کو تعلیم دیں. اور اس کے پھل چاول اور درختوں کے پھلوں سے بہت زیادہ میٹھے ہیں. اور میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کو میں بتاتا ہوں ایمن فاطمہ کے بارے میں. ملیر کی رہنے والی ہیں. جب وہ تقریباً 6 ماہ کی تھیں تو ان کے والد صاحب گھر کو چھوڑ کے چلے گئے. پیچھے بہت پریشانی ہوئی, فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بھی تھیں, اور پھر ایمن کی والدہ نے ایک اور شادی کی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت نیک انسان تھے, ان کا بڑا خیال رکھنے کی کوشش کی, لیکن آخرکار وسائل کی کمی تھی. ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے ملیر کی معین آباد علاقے میں. جب ایمن کی چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو پیسے کی کمی اس حد تک پہنچ گئی کہ ایمن کو اسکول سے نکالنا پڑا. اب ایمن کے لیے یہ ایک بہت ڈپریسنگ بات تھی کیونکہ وہ پڑھنے کے بڑی شوقین تھی. لیکن پھر اتفاق سے کیا ہوا کہ اسی علاقے کے قریب سعود آباد میں ایک TCF کا اسکول, سٹیزن فاؤنڈیشن کا اسکول کھلا, جہاں پر ایک آپشن ہے غریب طالب علموں کے لیے کہ آپ جتنا دے سکتے ہیں فیس میں آپ اتنا ہی دیں, آپ سے اور نہیں لیا جائے گا. ایمن کے خاندان کو پتہ لگا, وہ وہاں گئے, اپلائی کیا اور ایمن اسکالرشپ پروگرام میں داخل ہو گئیں. ٹھیک ہے, جب وہ 8ویں گریڈ تک پہنچی تھیں تو ایک ان کی ٹیچر نے کہا کہ جی اب سے میں اس کی اور اس کی چھوٹی بہن دونوں کی اسکول فیس میں دوں گی. تو ان کے والدین کو صرف مہینے کے 100 روپے دینے پڑے. اچھا, اب اس کا ہوا کیا, 7ویں جماعت میں ایمن کو ایک نئی سائنس ٹیچر ملی. سائنس کی کتاب کھولی اور شی فیل ان لو. انہوں نے کہا کہ میں نے فزکس پڑھنی ہے, میرا پلان ہے کہ میں چاند تک جاؤں گی پاکستان کے لیے, اور میں نے بڑے ہو کے میں نے ایسٹروناٹ بننا ہے. اب بہت بچوں کے اس طرح کے خواب ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ایکچولی اس پہ کام کیا. پچھلے 3 سالوں سے A گریڈ لے رہی ہیں اپنی ہر کلاس میں, اور اب ایک اسکالرشپ ملی ہے انٹرنیشنل بیکلوریٹ ڈپلومے کی, اور وہ جائیں گی ناروے, جہاں پر ایک 15 اسکولز کی نیٹ ورک ہے, اور وہاں پر وہ فزکس میں اسپیشلائزڈ کورسز لیں گی. اچھا, اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایک دفعہ میں باہر چلی گئی تو میں باہر ہی رہوں گی. ایمن کا کہنا ہے کہ جی میں واپس آنا چاہ رہی ہوں, میں اپنے ملک کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہوں, میں صرف اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی, کیونکہ جس طرح میں پڑھنا چاہ رہی ہوں اور میرے والدین مجھے پڑھانا چاہ رہے تھے, اس طرح کے سینکڑوں بچے ہیں, سینکڑوں خاندان ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو ایمن کا کہنا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گی تو انشاءاللہ میں اتنی ترقی کر لوں گی کہ میں اپنے جیسے بچوں کو بھی تعلیم دلوا سکوں. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایمن کی سٹوری ہے, کافی انسپائرنگ سٹوری. اب دیکھیں یار اچھا, اگر ایمن کو بلوا لیتے, اگر ان سے کوئی کانٹیکٹ, یہ بھی ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ ابھی جیسے پچھلے ہفتے میں تو جنگ ہی چل رہی ہے, میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے, اور اس جنگ میں ہتھیار کیا ہیں؟ فیس بک پوسٹ, ہم بھارت کا یہ کر دیں گے, ہم بھارت کا وہ کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اصل میں مضبوط کرنا ہے تو کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے یار. مہینے کے اگر آپ 2000 روپے ہی نکال کے جہالت کی جنگ کے خلاف آپ جنگ لڑیں, جہالت کے خلاف آپ جہاد لڑیں, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2000 روپے آپ نکال لیں, صحیح بات, اور آپ اس طرح کے کسی ادارے کو دیں تو ایک بچے کی مہینے کی اسکول فیس پوری ہو جاتی ہے. اب جہاں تک اب ایمن بھی سائنس کی بات کر رہی ہیں, اور ہمیشہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کوئی فوکس نہیں ہے, ہم کوئی انڈیجنس سولوشنز نہیں نکالتے. تو میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اسی ہفتے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو کراچی میں داؤد پبلک اسکول میں ایک چلڈرنز ایکسپو ہوئی تھی میگنیفس سائنس کے نام سے. اب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ صرف بچوں کو تھیوری سکھائیں کہ جی یہ فزکس ہے, یہ کیمسٹری ہے. اس میں ایکچوئل باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں نے ہولوگرامس پہ کام کیے ہیں, بچوں نے الیکٹریسٹی پہ کام کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. تو اسی طرح سائنس کا جو جنون ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر ہم دوبارہ پاک بھارت کمپٹیشن کی بات کریں تو آج کی ہی خبر ہے کہ بھارت نے 8 سیٹلائٹس
एक रॉकेट से ऑर्बिट में लॉन्च की है। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हैं जी, तो आप भी कोई सी एमन फातिमा को ढूंढ के उसका हाथ बटाएं, उसको तालीम दिलवाएं, और फिर आप फख्र से कह सकते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। ये जो हम सिर्फ लाइक और ट्वीट से तो कुछ नहीं होने वाला। डिपेंड करते हैं ना, और ये हर वक्त का रोना होता है कि साहब हुकूमत जो है वो कोई तवज्जो नहीं दे रही, और तालीम पे सिर्फ 2.25% GDP का खर्च हो रहा है, फलाना फलाना। यार हुकूमत जो अगले 50 साल तक यही करती रहेगी। सवाल ये कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप 1-1.5 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकते हैं अपनी पसंद के किसी एजुकेशनल ट्रस्ट को जिस पे आपको अंधा एतमाद हो, जाके दीजिए, ताकि वो किसी और बच्चे को लाके पढ़ाए, और ये जो आपकी री हैं इसका कोई कंस्ट्रक्टिव। और बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में हमने ये देखा, चाहे वो बांग्लादेश हो या इवन इंडिया हो या श्रीलंका हो, और जितने हमारे आसपास है, कि वहाँ ऐसी ही नॉन गवर्नमेंट लेवल पर चीज़ें चली हैं कि जिन्होंने बाद में इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली, उन मॉडल्स को फॉलो भी किया। बिल्कुल। अब देखें, जैसे ये आपने बात की ना, तो एक और भी लोगों का कि यार ये मेरा काम तो नहीं है यार, ये तो हुकूमत को करना चाहिए। तो मेरी जान, अगर अब्दुल सत्तार ईदी ने भी ये सोचा होता तो अभी हजारों लोग जो अभी जिंदा है वो जिंदा ना होते कि जी एम्बुलेंस चलाना तो हुकूमत का काम है जी, मैं क्यों आऊं सामने। और ये ऐसा नहीं है कि हम कोई कंजूस और आप ये फर्ज कर लेते हैं, और आप ये फर्ज कर लें कि इन कामों के लिए हुकूमत नहीं है, ये आप ही को करना है, आपको ही, तब जाके आप ये काम कर पाएंगे। अब देखिए, मतलब आपको मुहब्बत वतनी एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस एनर्जी को लेके चैनल करो ना यार। और ये कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं है। हम तीनों खाना खाने अगर जाएंगे किसी कहीं, तो 2-3 हज़ार रुपए तो वहीं निकल जाएंगे, तो 2000 निकाल के एक बच्चे की आप लाइफ चेंज कर सकते हैं लिटरली। और जाहिर है हमने देख लिया है कि भाई आइन में हमें जो है सेहत और तालीम जो है वो रियासत ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, लेकिन किस हद तक लिया हुआ वो हमें भी पता है। जाहिर है बस हंस के गुजर जाएं और अपना काम खुद करें। हाँ, सही है। तो मेरे ख्याल में यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे अपने मीडिया का भी जनाब। वो भी बहुत ज़रा जिंगोइस्टिक और बूमबास्टिक हुआ है, तो वहाँ क्या चल रहा है ज़्यादा नहीं मीडिया पे। आखिरी बात सर, हम मीडिया ही इसके बाद हुए हैं। फिलहाल एक ब्रेक ले लें, उसके बाद ये लड़ाई जो है और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। और पिछले हफ्ते हमने बहुत देखा है कि जर्नल GHQ में कम नज़र आएंगे आपको, एंकर और टॉक शोज़ की कुर्सियों पे ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि जितना वॉर हिस्टीरिया भारत और पाकिस्तान की मीडिया पर चढ़ा हुआ था पिछले हफ्ते में, मैंने तो पहले कम ही देखा है। बोथ रिटायर्ड एंड रिटार्टेड। आपने कह दिया, मेरी कहने की जरूरत ही नहीं है। अब इस पर मजीद बात करने का कोई फायदा नहीं, हमने पहले भी बात की। आपको सिर्फ एक कार्टून दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एज दे से पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये है साबिर नज़र साहब का कार्टून है, ये डॉन में मेरे ख्याल छपा था, और इसमें आप इधर देखें तो बड़ा मज़ेदार है। ये जो वॉर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सॉरी, ये जो वॉर के जो ड्रम्स बजा रहे हैं, ये टीवी कैमरे हैं, उसके पीछे कुछ कलमे भी नज़र आ रही हैं, ये भी मुसन्निफ है, और इन सब के पीछे बड़ी इंतज़ार में खड़ी हुई है मौत। सिंपल बात है, ये महाज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी एक छोटी सी मिसाल है जनरल कैमरा की क़यादत में कि जब से उड़ी हमला हुआ, पहले हो गया कि जनाब ये वो कहने लगे हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, यहाँ का तुम करके देखो और हम ये कर देंगे, और टैंक के तोपे इधर उधर दिखा दो के। उसके बाद उन्होंने कहा फनकार वो करेंगे, उन्होंने तुम तो हो ही ऐसे, और ये फनकारों को बुला करके जो नहीं जा पा रहे वो उन्होंने कहा जी इनकी तो ऐसी की तैसी, और वो सारा वो बिल्कुल बात की। तो आपको पता है कि इंडिया से भी बड़ी स्टेटमेंट्स, और इन वक्तों में ना आप हमेशा सबसे ज्यादा बदबूदार स्टेटमेंट्स की तलाश में बिल्कुल। और अभिजीत का नाम आपने सुना होगा, गुलूकार है, और मतलब इतनी कोई ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। वो इस तरह इन चीज़ों से, इन तरह के मौक़ों का फ़ायदा उठा के अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो एज़ यूजुअल उनका भी एक बयान आया कि पाकिस्तानी फ़नकारों को लात मार के भारत से निकालना चाहिए। तो ज़ाहिर है हर जगह वो रिपोर्ट भी हुआ। अब मज़ेदार बात यह है कि एक निजी टीवी चैनल ने
پاکستانی نے وہی بیان لے کر چلایا. کوئی حرج نہیں ہے, آپ بالکل چلائیں, لیکن اس کے بعد جو جملہ استعمال کیا ہے وہ تھوڑا میں نے سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ دیکھ لیں اسکرین پر آ رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, پہلے تو بیان ہے پاکستانی فنکار وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ابھیجیت کا ہندو باہر آ گیا. ابھیجیت کا ہندو باہر آ گیا. پاکستان سے سارے ہندو چلے گئے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر نہیں گئے تو اس کے بعد سننے کے بعد وہ سوچتے ہوں گے کہ میں خیال چلا ہی جانا چاہیے. اب دیکھیں یہ تو بندہ ہے ہی بدتمیز. آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈبل بدتمیزی, اور بدتمیزی بھی نہیں, بے وقوفی, اور اپنے شہریوں کی بھی توہین کر رہے ہیں. اپنے شہریوں کے تو یہ تو بیسکلی آپ نے اینٹی پاکستانی ایجنڈا پہ کام کیا ہے نا. اب کوئی آر ایس ایس یا شیو سینا والا دیکھے اور کہے گا جی دیکھیں ہم گالیاں دیں آپ کو مسلمانوں کو, ہم تو ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے. آپ کا نیوز چینل کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو ریس ہے نا, جیسے انڈیا کی میڈیا میں ہمیشہ یہ ہیش ٹیگ بیٹل آپ دیکھتے ہیں, یو نو, پاک سلیپڈ آن فیس وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں چلتا کہ کون کس حد سے باہر نکل رہا ہے. اور ہمارے یہاں بھی اب یہی وہ گیم سٹارٹ کر رہے ہیں. کون سا تھا وہ نشریات, وہی میں کہہ رہا ہوں, بھارت رونا بند کرو, بھارت رونا بند کرو. مطلب آپ کیا, اور اس کے نیچے جو ہے نا الاؤ جل رہا ہے, آگ نظر آ رہی ہے, وہ جیسے اکثر ہم انڈین چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں. تو اگر وہی چیز ہم کر رہے ہیں تو ان کے میڈیا اور ہمارے میڈیا میں کیا فرق رہ گیا؟ فرق نہیں ہے, لیکن یہ جو بات ہے, انفیکٹ یہ تو ایک ہاتھ آگے چلے گئے نا. ان کا میڈیا کبھی یہ تو نہیں بولے گا کہ عمر عبداللہ کا مسلمان باہر آ گیا, ایسی بات تو نہیں ہوگی نا. سو دس از کمپلیٹلی کنڈیمیبل. اور 24 گھنٹے گزر گئے, بھارت میں نصیر الدین شاہ پاکستان کے حق میں کوئی بات کرے اور کوئی انڈین چینل یہ کہے کہ نصیر الدین شاہ کا مسلمان باہر آ گیا, یہ کیسا لگے گا؟ اب اگر شیو سینا یہ بات کرے, سوامی اسیمانند یا ایسے کوئی بندہ بات کرے, وہ سینس بنتی ہے. نیوز چینل کا یہ بات کرنا صحیح نہیں. لیکن سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں لیکن مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ اندھیرا ہی ہے. یہ تو ہم چینلز کی بات کریں, کچھ عوام کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے شاید یہ سیو سردار کیمپین کے بارے میں سنا ہو, یا فیس بک پہ دیکھی ہو, یا سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو. ڈاکٹر سردار رٹھور تقریباً 40 سال کے اینستھیزیولوجسٹ تھے سول ہاسپٹل کراچی میں. تو ان کو ایک بہت ریئر بیماری ہوئی. 2015 میں وہ ان کو امریکہ لے جایا گیا. ہندو ہیں جی, ہندو ہیں جی. امریکہ لے جایا گیا, وہاں پہ علاج کرایا, علاج نہیں ہوا, پھر وہ واپس آ گئے پاکستان. اب ان کی مزید طبیعت خراب ہو گئی ہے, ان کو دوبارہ امریکہ بھیجنا ہے کیونکہ اور کہیں علاج ہو نہیں سکتا. مسئلہ ہے کہ $2.5 لاکھ کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے, پوری فیملی نہیں پوری کر سکتی. تو ان کے جو دوست ہیں, اور ان کی اکثریت مسلمان, ان کی زیادہ مسلمان دوست ہیں جو فیلو ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے ایک کیمپین سٹارٹ کی سیو سردار کے نام سے, اور اب تک تقریباً $1 لاکھ جہاں تک مجھے علم ہے ریز کر لی ہے. اب یہ کوئی احسان جتانے والی بات نہیں ہے کہ جی دیکھیں مسلمانوں نے ہندو پر احسان کیا, ایسا نہیں ہے. ایک پاکستانی نے دوسرے پاکستانی کی مدد کرنے کی کوشش کی, ایک انسان نے دوسرے انسان کی مدد کرنے کی کوشش. وہی ہے نا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, پہلے آپ انسان تو بچا لینا, مذہب تو دیر ہو جائے گا. اچھا, اور یہ باتیں جو ہیں ویسے ظاہر ہے کہ عجیب سی لگتی ہیں کہ ہم کرنے پہ مجبور ہیں, یہ باتیں تو کرنی بھی نہیں چاہیے. کیا کریں, اس طرح کی مثالیں دینی پڑتی ہیں, اور یہ بھی جسٹیفائی کر کے نا کہ دیکھیں وہ ہندو ہے, وہ مسلمان ہے, دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. یہ دن بھی دیکھنے تھے. تو اب اتنا کافی ہے آج, آئی تھنک. آپ اور باقی جو کلوزنگ سیریمنیز کر لیں, کل پہ رکھتے ہیں, اور تب تک ہم تینوں کو اجازت دیں. اب تو میں بالکل صحیح جینون اجازت مانگ رہا ہوں, وہ 3rd سیگمنٹ والا حرکت نہیں کر رہا. پریمیچور اجازت کا سین. خدا حافظ.